अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वसीम शान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं होमियो नॉलेज। आज हम कैंसर के मुतालिक बात करेंगे। कैंसर क्या है, कैंसर किस वजह से होता है, कैंसर की अलामात क्या हैं, कैंसर की अदवायात क्या हैं। तो इसके लिए हमने दावत दी है मोस्ट सीनियर डॉक्टर कासिम अली फतियाना साहब, जो इस कैंसर का होम्योपैथिक तरीका इलाज से इलाज करते हैं। तो वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे और वो हमें ज्वाइन करेंगे हमारे इस चैनल पे। डॉक्टर कासिम अली फतियाना को हमारे चैनल पे हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन अपने चैनल में हमें दावत देते रहते हैं, दोस्त अहबाब से मुखातिब होने का मौका देते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर कासिम अली फतियाना साहब। ये तो आपका बड़ा ज़रफ़ है कि जब भी हम आपको बुलाते हैं आप हमारे चैनल पे हाजिर हो जाते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो डॉक्टर साहब, आज आपसे जो पहला सवाल वो ये है कि कैंसर क्या है। जैसे आम बीमारियां होती, बिल्कुल इसी तरह से एक बीमारी है, मगर आम बीमारी नहीं है। इसमें यह होता है कि जिस्म के किसी भी हिस्से में सेल्स नॉर्मल से कहीं ज़्यादा ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, यानी बढ़ने लग जाते हैं। बढ़ने ऐसे लग जाते हैं कि पहले जिस्म में कहीं छोटी सी गिल्टी बनती है, और वो गिल्टी पहले तो लोकलाइज होती है कहीं, फिर थोड़ी सी बढ़ती बढ़ती साथ के टिश्यूज़ और सेल्स को भी अपने साथ लपेट में ले लेती है। फिर जो उसके करीब कहीं लिम्फेटिक नोड होता है, लिम्फ नोड में चली जाती है, लिम्फ नोड से पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में, और लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रैवल करते करते फिर वो पूरी बॉडी में सरायत कर जाता है, जिससे वो कहते हैं ना कि कैंसर पूरे जिस्म में फैल गया। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कैंसर की कितनी अकसाम होती हैं। कि बड़ी तो इसकी दो अकसाम है, एक जिसे हम कहते हैं मैलिग्नेंट कैंसर और दूसरा होता है बेनाइन कैंसर। मैलिग्नेंट कैंसर में ये होता है कि ये मूजी और मोहलक यानी अजियत भी देता है, और अगर उसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो ये हलाक भी कर देता है। इसमें शुरू में जिस्म के किसी भी हिस्से में छोटी सी एक गिल्टी बनती है। छोटी सी गिल्टी बनने के बाद फिर ये इर्द गिर्द के किसी उज़्व तक पहुंच जाती है, फिर उसके करीब जो कोई लिम्फ नोड होता है उस तक पहुंचती है, उससे फिर आगे ये पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में, और लिम्फेटिक सिस्टम चूँकि पूरे जिस्म में फैला हुआ है, तो जहाँ जहाँ उसके वो सेल्स जाते हैं वो वहाँ नई ग्रोथ शुरू हो जाती है, और इस तरह से कैंसर पूरे जिस्म में फैल जाता है। और अगर प्रॉपर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो मरीज़ को मौत के मुंह में धकेल देता है। तो ये था मैलिग्नेंट कैंसर, और दूसरा है बिनाइन कैंसर। ये आम दो किस्में इसकी। बिनाइन जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है, मासूम, यानी इतना ये नुकसानदेह नहीं होता। इसमें ये होता है कि ये जिस्म के किसी भी हिस्से में शुरू हो जाता है और मामूली सी ग्रोथ रहती है। बाज़ दफ़ा तो ये सारी ज़िंदगी एक ही साइज़ में रहती है। टेस्ट पे पता चल भी जाए कि ये कैंसर है, मगर जो पैथोलॉजिस्ट या हिस्टोपैथोलॉजिस्ट इसको स्टडी करके बताता है, रिपोर्ट देता है कि ये बिनाइन ट्यूमर है, ये कोई जानलेवा या मूजी या मोहलक नहीं होगी, तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, उसको इतना ट्रीटमेंट की ज़रूरत कोई नहीं रहती। तो इसकी जो मज़ीद मैलिग्नेंट की जो किस्में हैं, यानी मैलिग्नेंसी में जो फर्दर कैंसर बढ़ सकता है, ज़्यादा हो सकता है, उसमें मज़ीद इसकी 4 किस्में हैं। एक जो मोस्ट कॉमन है कैंसर, उसे कहते हैं कार्सिनोमा। फिर एक किस्म है जिसे कहते हैं सार्कोमा। फिर इसकी एक किस्म है जिसे लिकोमिया कहा जाता है, और चौथी किस्म है लिम्फोमा। और जो ज़्यादातर कैंसर पाया जाता है या जिसको इलाज किया जाता है जिसका दुनिया भर में, वो कार्सिनोमा ही है। कार्सिनोमा जल्द में शुरू होता है एपिथेलियल सेल्स में। एपिथेलियल सेल्स हमारे आउटर कवरिंग ऑफ द स्किन या हमारे ऑर्गन्स की जो कवरिंग लेयर होती है ना, वो एपिथेलियल सेल्स की होती है।
یہ اس میں شروع ہوتا ہے، اور اس کی جو عام کینسر کی جو قسمیں ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اس میں موسٹ کامن جو ہے وہ بریسٹ کینسر ہے خواتین میں، بریسٹ کینسر کے ساتھ مردوں میں پروسٹیٹ کا کینسر ہے، اس کے ساتھ یہ آپ لیمف نوڈز سوجے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ عموماً دیکھتے ہیں آپ آنکھ میں جیسے ریٹنوبلاسٹوما، مختلف جگہوں پہ یہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے، اور موسٹ کامن ہے یہ کارسینوما، موسٹ کامن کینسر ہے، اور یہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ موذی اور مہلک، موذی میں ان کے بہت اذیت دیتا ہے، اور اگر علاج پراپر نہ کیا جائے تو یہ بندے کو مہلک، بندے کے لیے مہلک بھی ہوتا ہے اور ہلاک بھی کر دیتا ہے۔ دوسری قسم ہے اس کی سارکوما، جیسے ایپیتھیلیل سیلز میں ہوتا تھا کارسینوما، تو سارکوما ہوتا ہے کنیکٹیو ٹیشوز میں۔ کنیکٹیو ٹیشوز وہ ہوتے ہیں جو جلد کو جلد سے جوڑتا ہے، اوپر والی جو باہر والی ہماری جلد ہے ایپیڈرمس کو ڈرمس سے جوڑتا ہے، تو جس کے بیچ میں کنیکٹیو ٹیشوز ہوتے ہیں نا، یا دو ہڈیوں کے درمیان جو جوڑ ہوتا ہے، تو جو ان کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، جو وہاں کینسر پیدا ہوتا ہے وہ سارکوما کی قسم ہے۔ جو یعنی جوڑ ہڈی اور ہڈی کے بیچ میں جو ہوتا ہے وہ سارکوما ہے، جو جلد اور جلد کے بیچ میں ہوتا ہے وہ بھی سارکوما ہے، اور ان کے پھر نا جگہ کے لحاظ سے مختلف نام بھی رکھے گئے ہیں، جیسے آسٹیو سارکوما یہ جوڑوں کے بیچ میں ہوتا ہے اور ہڈیوں کے بیچ میں، اور کانڈو سارکوما ہے جو کارٹیلیجز کا ہوتا ہے، اور اینجیو سارکوما جو خون کی نالیوں کے بیچ میں ہوتا ہے، اور اگر اس کا بھی پراپر ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو یہ بھی موذی اور مہلک ثابت ہوتا ہے۔ پھر ایک تیسری جو قسم ہے جسے لیکومیا کہا جاتا ہے، لیکومیا میں گلٹی نہیں بنتی، اس میں براہ راست خون کے سیلز تعداد میں ملین بلینز اور ٹریلینز میں بڑھ جاتے ہیں، ٹیسٹ پہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو تو کینسر ہے، اور اگر اس کا پراپر علاج نہ کیا جائے تو یہ بھی مریض کو موت کے منہ میں لے جاتا ہے۔ چوتھی قسم ہے کینسر کی لیمفوما، یہ ہے لیمفیٹک سسٹم میں پایا جاتا ہے، یہ لیمف سیلز میں بھی ہو سکتا ہے، یہ لیمف گلینڈز میں بھی ہو سکتا ہے، اور پورا جو لیمفیٹک بیڈ ہے، پیریفری لیمفیٹک بیڈ، اس میں یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جو کینسر جو ہے سب سے زیادہ تکلیف دہ کینسر وہ کون سا ہوتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ موسٹ کامن جو کینسر ہوتا ہے نا، وہ ہمارے لوگوں میں جو تکلیف دہ کینسر ہوتا ہے وہ لنگز کا کینسر اور برونکائز کا کینسر ہوتا ہے۔ موسٹ کامن جو کینسر ہے وہ لنگز کا کینسر ہوتا ہے، اور یا برونکائز کا، پھیپھڑوں کا یا پھیپھڑوں کی نالیوں کا، اور یہ سب سے زیادہ مہلک ہوتا ہے۔ کس لیے مہلک ہوتا ہے؟ کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سانس بند ہو جاتی ہے، کیونکہ سیلز وہاں بہت بڑھ جاتے ہیں، اور سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی، بند ہو جاتی ہے، اور بندہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو موسٹ کامن اور پینفل اور جس سے زیادہ ہلاکتیں ہوتی ہیں، اس میں وہ کولوریکٹل کینسر ہوتا ہے، یا آنتوں کا، یا ریکٹم کا، یا کیا کہتے ہیں ہمارے کولن جو بڑی آنت ہوتی ہے اس کا۔ ڈاکٹر صاحب، کینسر کی عمومی علامات کیا کیا ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بالکل یہ سوال بنتا ہے آپ کا، بہت ویلڈ کوسچن ہے آپ کا۔ کینسر کی عمومی علامات میں رات کو بہت زیادہ پسینہ آنا، عموماً ٹی بی میں بھی دیکھا گیا ہے، مگر نہیں، اس میں رات میں زیادہ پسینہ آتا ہے، رات میں زیادہ بخار بھی ہوتا ہے جو کسی انفیکشن کی وجہ سے، یا بہت زیادہ سیلز کی گروتھ کی وجہ سے جو باڈی کا ریئیکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ بخار ہوتا ہے۔ پھر کوئی باڈی میں کیمیکل ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ مریض بلا وجہ تھکاوٹ کا احساس کیے ہوتا ہے، بہت زیادہ تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے، جسم سے کہیں نہ کہیں سے خون کا اخراج بلا وجہ، پتہ نہیں ہوتا کہ وجہ کیا ہے، چوٹ بھی نہیں لگی، پھوڑا بھی نہیں ہے، اور جسم سے کہیں اس کا اخراج ہو جاتا ہے خون کا، اور چھوٹے چھوٹے زخم بھی بعض دفعہ بہت زیادہ بلیڈ کرنے لگ جاتے ہیں، تیزی سے وزن گرنے لگ جاتا ہے۔ ڈائبٹیز اور ٹی بی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ تیزی سے وزن گرنے لگ جاتا ہے،
مگر نہ تو ان کو ڈائبٹیز ہوتی ہے اور نہ ہی ان کو ٹی بی ہوتی ہے، مگر پھر بھی ان کا وزن گر رہا ہوتا ہے، تو پھر شک کی بنیاد پہ ان کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کینسر نکل آیا۔ جسم میں کہیں سوجن شروع ہو جاتی ہے یا گلٹی بننا شروع ہو جاتی ہے، تو چیک اپ کرانے پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کینسر ہے۔ ڈاکٹر صاحب کینسر کا ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ چیک اپ یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں گلٹی بن گئی ہے یا کہیں سوجن ہو گئی ہے تو اس کا بایوپسی کہتے ہیں، بیمار جگہ کے کچھ ٹیشوز لے کے وہ ہسٹوپیتھولوجیکل سٹڈیز کے لیے پیتھولوجسٹ کے پاس بھیجے جاتے ہیں۔ وہ چونکہ ان سیلز کو، کینسر سیلز کو پہچانتا ہوتا ہے، وہ لکھ کے دیتا ہے کہ یہ جو گروتھ ہو رہی ہے یہ کینسر ہے، اور پھر اس کا اینڈ ٹائم یا تو اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے یا اس کو کیموتھراپی کر دی جاتی ہے۔ وہ دوسرا جو ایلوپیتھی کا میں ٹریٹمنٹ بتا رہا ہوں، وہ جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، مگر ہومیوپیتھی میں اس کا ہر سٹیج پہ کامیاب علاج ہے۔ ڈاکٹر صاحب ان کی سٹیجیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، اور ان کے سٹیجز کے کیا کیا نام ہیں؟ عموماً ہم سنتے ہیں کہ جی وہ فلاں بندے کا تو جو تھا نا تیسرے یا چوتھے سٹیج پہ پہنچ گیا تھا تو وہ جی مر گیا، اور ہم ہومیوپیتھ کے پاس بھی نا عموماً لوگ تیسرے یا چوتھی سٹیج پہ آتے ہیں۔ پہلی سٹیج میں بہت کم آتے ہیں، دوسری میں بہت کم آتے ہیں، عموماً تیسری چوتھی سٹیج پہ جب ان کو دوسری کسی طرف سے جواب مل چکا ہوتا ہے کہ بس یہ اب دعائیں لیں، اب جا کے جی اس کی خدمت کریں، یا یہ وہ جو بھی کہہ کے ان کو ٹال کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، تو عموماً وہ پھر ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں کہ جی ایسے ہوا اور اب جو ہے نا اس کس کو آپ ہینڈل کریں۔ یقیناً ہمارے پاس مشکل صورتحال میں وہ لوگ پہنچتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ جو لوگ پراپر میڈیکیشن لیتے ہیں وہ الحمدللہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی سٹیجز کی۔ سٹیجز اس میں بعض جگہوں پہ اسٹڈی کے لحاظ سے 3 سٹیجز ہیں، بعض جگہوں پہ 4 سٹیجز ہیں، بعض پہ اس سے بھی زیادہ سٹیجز ہیں اسٹڈی اور ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے۔ تو جو موسٹ کامن سٹیجز ہیں نا وہ اس کی 3 سٹیجز ہیں۔ 3 سٹیجز میں پہلی کو کہتے ہیں ٹی سٹیج یا پہلی سٹیج، دوسری کو کہتے ہیں این سٹیج یا نوڈل سٹیج، تیسری کو کہتے ہیں ایم سٹیج یا میٹاسٹیسس سٹیج۔ ٹی سٹیج میں یہ ہوتا ہے ٹی فار ٹیومر، چھوٹی سی رسولی یا چھوٹا سا ٹیومر جسم کے کسی بھی حصے میں وہ بنتا ہے جو آنکھوں سے نظر بھی آتا ہے۔ یہ میں بتا دوں کہ اگر 20 mm سے لے کے 50 mm تک یا 1 انچ سے تقریباً 2 انچ تک کی گلٹی ہو تو اور اس سے مزید بڑھے تو یہ خدشہ ہو جاتا ہے۔ 1 انچ سے بڑھے تو یہ خدشہ ظاہر کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ یہ کینسرس گروتھ نہ، اس کو چیک کروا لینا چاہیے۔ اور جب 2 انچز تک یا 50 mm تک پہنچ جائے تو لازمی شک کرنا چاہیے کہ یہ کینسرس گروتھ ہو سکتی ہے، اس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، اس کو بایوپسی رپورٹ اس کی کروانی چاہیے، اور اگر وہ یہ کنفرم ہوتا ہے کہ یہ کینسر ہے تو بگننگ میں ہی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہاں میں اپنے ہومیوپیتھ دوستوں کے لیے عرض کر دوں کہ کتنے لوگ ہمارے ہومیوپیتھ ہیں جو گلٹیوں کا علاج کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور بڑی کامیابی سے علاج کرتے ہیں گلٹیوں کا، بغیر کوئی ٹیسٹ کیے کرائے وہ ٹریٹ کرتے ہیں اور گلٹیاں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اور ضروری نہیں کہ وہ کینسر کی ہوں، اور یہ ضروری بھی نہیں کہ وہ کینسر کی نہ ہوں، مگر گلٹیاں ٹھیک ہوتی ہیں۔ این ممکن ان میں سے آدھی کینسر والی ہوتی ہوں اور آدھی بغیر کینسر والی ہوتی ہوں۔ اور میں اسی سٹیج پہ، اسی جگہ پہ یہ کہوں گا کہ کوئی بھی گلٹی ہو اس کو ہومیوپیتھ کے پاس لے آئیں۔ اگر وہ اس سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی تو کسی دوسرے ہومیوپیتھ، تیسرے، چوتھے، جیسے کینسر کے لیے بھی، عام بیماریوں کے لیے بھی تو ڈاکٹر بدلتے رہتے ہیں نا، کہ اس سے ٹھیک نہیں ہوا، اس سے فائدہ نہیں ہوا، اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ اگر ایک ہومیوپیتھ سے فائدہ نہیں ہوا تو ایک ہومیوپیتھ پہ دنیا مشتمل نہیں بھائی، کسی دوسرے کو دکھا لیں، تیسرے کو دکھا لیں، چوتھے کو دکھا لیں، کیونکہ ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ بھی تو لوگ ڈاکٹر بدلتے رہتے ہیں، ہاسپٹل بدلتے رہتے ہیں، کلینک بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو پہلی سٹیج ہے دیٹ از ٹی سٹیج، ٹی فار ٹیومر، کہ ٹیومر نکلتی ہے اور وہ لوکلائزڈ ہوتی ہے اسکن میں اور وہ بڑی نہیں ہوتی۔
اس لیے اس کو ٹی سٹیج کہتے ہیں. ڈاکٹر جب ہم ڈسکس آپس میں کرتے ہیں کہ ہاں جی کون سی سٹیج ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں ٹی سٹیج. ٹی سٹیج مین کہ وہ 20 mm سے چھوٹی ہے اور اگر وہ گرو ہوتی ہے تو پھر اس کا شک جاتا ہے ہمارا کینسر کی طرف, پھر اس کا بایوپسی کروا کے وہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. اس کی دوسری سٹیج ہوتی ہے ٹی سٹیج کے بعد این سٹیج. این اسٹینڈس فار نوڈ یا نوڈیول. ہمارے لمفیٹک سسٹم میں نوڈز ہوتے ہیں, یہ بغلوں میں جو گلٹیاں ہوتی ہیں, یہ ہماری گردن کے جہاں گلٹیاں ہوتی ہیں, ہمارے گروئن میں گلٹیاں ہوتی ہیں. یہ نیٹ ورک تو لمفیٹک سسٹم کا پورے جسم میں پھیلا ہوا ہوتا ہے. تو ہوتا یوں ہے کہ جب ٹی سٹیج سے بڑھ کے ساتھ والے تھوڑا سا 2-3 انچ کے ایریا میں وہ پھیل گئی ٹیومر, اور اس کے جو قریب تھی کوئی آرگن وہاں تک وہ پہنچ گئی, اور یا پھر کیا کہیں جو بھی لمف نوڈ اس کے قریب تھا وہاں تک پہنچ گئی, اور وہ لمف نوڈ بھی سوجنے لگ گیا یا پھولنے لگ گیا, اور پتہ چلا کہ یہ تو یہاں پھوڑا نکلا تھا اور یہ تو اب بغل میں بھی آ گیا ہے, یا یہ گروئن میں بھی آ گیا ہے, یا یہ گردن کے جو ہیں گلٹیاں یہاں بننا شروع ہو گئی ہیں. تو ایک اچھے ڈاکٹر کو جو اس چیز کو جانتا ہے اسے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اب ٹی سٹیج سے بڑھ کے نوڈز تک پہنچ گیا اور یہ سیکنڈ سٹیج میں آ چکا ہے. اور اگر سیکنڈ سٹیج میں بھی ٹیسٹ کروایا جائے تو پتہ چل جاتا ہے ایک تو جو لوکل گلٹی جو ٹیومر ہوتی وہاں کے بھی بایوپسی کی جاتی ہے اور ٹیسٹ کروایا جاتا ہے ہسٹوپیتھولوجیکل ٹیسٹ. اور اگر وہ کسی لمفیٹک سسٹم کے نوڈ میں لمف نوڈ میں پہنچ چکا ہے, وہ سوج گیا ہے, تو اس سے بھی اس کی بھی بایوپسی کر کے اسے بھی چیک کروایا جاتا ہے اور کروایا جانا چاہیے تاکہ یہ کنفرم ہو کہ عام یہ لمفنجائٹس ہے یا کہ کینسرس گروتھ ہے. تو عرض کرنے کا مقصد تھا کہ پہلی سٹیج تھی ٹی سٹیج, دوسری سٹیج تھی این سٹیج. این اسٹینڈس فار نوڈل سٹیج. اگر ڈاکٹرز آپس میں ڈسکس کر رہے ہوں, ایک دوسرے سے پوچھیں کہ ہاں جی کون سٹیج ہے, تو 1 سٹیج یا 2 سٹیج, تو جو مریض کے ساتھ اٹینڈنٹ ہوتے ہیں نا وہ پھر اس چیز سے بڑے پریشان ہوتے ہیں, خدا نخواستہ کہ اچھا تیسری سٹیج پہ چلا گیا ہے یا چوتھی سٹیج پہ چلا گیا. تو ہم جو ڈاکٹرز آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تو ہم ٹی سٹیج کہتے ہیں یا این سٹیج کہتے ہیں. تو تیسری سٹیج ہوتی ہے اس کی ایم سٹیج. ایم اسٹینڈس فار میٹاسٹیسس. میٹاسٹیسس کا مطلب ہوتا ہے پھیل جانا. ہاں یعنی ٹیومر سے وہ نوڈ میں آئی, نوڈ چونکہ وہ لمف نوڈ ہوتا ہے اور اس ایک لمف سے ہمارا لمفیٹک فلوئڈ پوری باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے, تو وہ تمام آرگنز سے بھی وہ مل ملا کے آتا ہے. تو وہ جہاں جہاں پہنچتا ہے وہاں وہ لمف سیلز لے کے جاتا ہے. جہاں جہاں وہ لمف سیلز لے کے جاتا ہے تو وہاں وہ عین ممکن ہے کہ نئی گروتھ بھی کر دے. یعنی اگر پہلے تو کہیں سکن میں تھا, پھر وہ میں بھی کہیں پروسٹیٹ میں بھی ہو جائے, میں بھی وہ برین ٹیومر کی شکل بھی اختیار کر جائے, میں بھی کہ وہ کیا کہتے ہیں بریسٹ کینسر کا باعث بھی بن جائے. جسم میں جہاں کہیں بھی جائے گا, یوٹرائن کینسر کی باعث بھی بن سکتا ہے. تو وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. جب وہ بڑھ جاتا ہے تو اسے تیسری سٹیج تو عام لوگوں کے لیے ہے, مگر ہماری جو میڈیکل ٹرمینالوجی ہے اسے ایم سٹیج کہتے ہیں. دوبارہ عرض کر دوں, 3 مین سٹیجز ہیں. ٹی سٹیج یا ٹیومر سٹیج, دوسری ہے این سٹیج یا نوڈیولر سٹیج کہ نوڈز تک پہنچ گئی ہے, تیسری سٹیج ہے ایم سٹیج یا میٹاسٹیسس سٹیج. تو اس سے جو مریض یا مریض کے ساتھ اس کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں ان کو کم سے کم پریشانی کا کیا کہتے ہیں لاحق ہوتی ہے کہ جب ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ فلاں سٹیج ہے یا یہ الفابیٹک سٹیج جب ہم بولتے ہیں تو ان کو یہ پریشانی کا باعث نہیں, مگر کسی اور طریقہ علاج میں تو ان کا مقصد ہی مریض کو پریشان کر کے ہوئے یہ تو تیسری سٹیج بلکہ چوتھی پانچویں بھی بتا دیتے ہیں, اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے اور اب آپ کو ہمارے پاس جناب علی آپ آنا ہوا ہے تاکہ ان سے اللہ مجھے غیبت اور بدگمانی سے بچائے, تاکہ ان سے لمبے نوٹ نکلوائے جائیں. خدا نخواستہ لوگ آتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, بتاتے ہیں, اور الحمدللہ تیسری سٹیج والے لوگ بھی الحمدللہ کور ہو جاتے ہیں, مگر اٹ ٹیکس لانگر ٹائم, تھوڑا وقت زیادہ لگ جاتا ہے, مگر الحمدللہ وہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں جو صبر رکھتے ہیں. صبر آزمائی میں
ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو اللہ کے فضل سے اور ہومیوپیتھی کی بدولت وہ ٹھیک ہوتے ہیں. ہم اتنے کوئی وہ بڑے کوئی نہیں ہے. ہومیوپیتھی بہت جان والی چیز ہے. ہومیوپیتھی میں بہت جان ہے. اگر ہم ٹریٹ نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا قصور ہے. ہومیوپیتھی میں بہت جان ہے, بہت پوٹینشیل ہے. ڈاکٹر صاحب کینسر سے کیسے بچیں اور ان کے بارے میں احتیاط کون کون سی کرنی چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس میں مین جو ہے نا اس کی 3 وجہ ہیں. ایک فزیکل کازز ہے, ایک کیمیکل کازز ہے, اور ایک ہے بایولوجیکل کازز. فزیکل کازز میں الٹرا وائلٹ ریز براہ راست فزیکلی ہمیں متاثر کرتی ہے. سن ریز, سورج کہتے نا وہ جی دھوپتے کام کر دے سی تے جی اس نو کینسر ہو گیا جلتا. دھوپ میں سن ریز میں الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں جو جسم کو سکن کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں, اور جسم میں کہیں وہ گلٹیوں کی شکایت بھی ہو سکتی ہے. ڈرماٹائٹس بھی فردر گلٹیوں میں اور کینسر میں وہ کنورٹ ہو سکتا ہے. دوسرا ہے آیوڈائزڈ ریڈیشن. کینسر سورج سے جو آیوڈائزڈ ریز جسم تک پہنچتی ہیں ریڈیشن کی صورت میں, وہ بھی نیٹ ورک میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا. تو بات ہو رہی تھی فزیکل کازز جس میں الٹرا وائلٹ ریز براہ راست سورج سے ہمارے جسم پہ پہنچ کے ہمیں وہ متاثر کرتی ہیں. دوسری مین کا اسی میں فزیولوجیکل کاز میں آیوڈائزڈ ریڈیشن, سورج سے جو آنے والی شعاعیں ہم تک پہنچتی ہیں وہ آیوڈائزڈ ہوتی ہیں اور وہ ہماری سکن کو متاثر کرتی ہیں, اور کہیں کہیں وہ گلٹیوں کا باعث اور کینسر کا یا ٹی سٹیجز سے جو بھی آگے طریقہ کار جیسے جیسے وہ آگے کینسر چلتا ہے اس طرح سے ڈیولپ ہوتا جاتا ہے. اس کے بعد ہے کیمیکل کارسینوجن. ہاں یہ میں بتانا چاہوں گا کہ جیسے الرجی کے الرجینز ہوتے ہیں نا, اسی طرح کینسر کے کارسینوجینز ہوتے ہیں. الرجی کے الرجینز ہوتے ہیں اور کینسر کے کارسینوجینز ہوتے ہیں. بالکل جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے وہ ڈسٹ سے الرجی ہے یا مجھے وہ کھانے سے الرجی ہے, چکن سے الرجی ہے, ویٹ سے الرجی ہے. بالکل اسی طرح سے نا, اور کہتے ہیں کہ جو چکن ہے وہ اس کا الرجین ہے, ڈسٹ جو ہے اس کا وہ الرجین ہے الرجی والوں کے لیے, یا جو پولن ہے اس کے وہ الرجین ہے. بالکل اسی طرح سے نا کینسر والوں کے لیے جو چیزیں الرجین ہوتی ہیں وہ کچھ فزیکل الرجینز ہیں جس میں الٹرا وائلٹ ہے اور آیوڈائزڈ ریڈیشن ہے. یہ ان کے الٹرا فزیکل کارسینوجینز ہیں. دوسرے نمبر پہ آتا ہے کیمیکل کارسینوجینز. اس میں بہت سارے کیمیکلز کا ہمارے زندگی میں استعمال اب آج کل بڑھ چکا ہے. تو جیسے کھانوں میں کیمیکلز, رنگوں کا, ذائقوں کا, اور بہت ساری اور چیزیں جو مسالے, اور یہ جو ہوتے ہیں کیمیکلز یہ بھی ان نیسیسری اگر استعمال کیے جائیں, زیادہ استعمال کیے جائیں تو یہ بھی کینسر کا باعث بنتے ہیں. اور جو سب سے بڑی وجہ دنیا میں ہے کیمیکل انہیل کرنے کی یا استعمال کرنے کی وہ ہے سگریٹ نوشی, تمباکو نوشی, حکا, چلم, نسوار, یہ سب اسی میں آتے ہیں. تو بالآخر یہ بندے کو کینسر لگا دیتی ہے. یہ جو نسوار رکھتے ہیں ان میں بہت سارے لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ ان میں منہ کا کینسر, ہونٹوں کا کینسر, زبان کا کینسر, ایون کے گلے کا کینسر, دانتوں کا کینسر تک دیکھا گیا ہے. پھر اسموکرز میں لنگز کا کینسر, جو دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ ہلاکتوں کا باعث بنتا ہے وہ لنگز کا کینسر ہے, اور برونکائز کا یعنی ہوا کی نالیوں کا جو اسموکنگ کرتے ہیں. اس کے بعد کیمیکلز میں مسوار بھی تمباکو کے زمرے میں ہی آتی ہے. یہ سب سے زیادہ منہ کا کینسر, زبان کا کینسر, گلے کے کینسر کا سبب بنتی ہے. اور گلے سے بڑھتا بڑھتا یہ گلے کا کینسر بھی, زبان کا کینسر بھی, جب زبان پھول جاتی ہے, سوج جاتی ہے تو سانس کی تنگی, ڈزنیاں, بڑا شدید ڈزنیاں یا اسفیکسیا پیدا کرتی ہے, اور اس سے اموات ہوئی ہیں. اور تیسرا ایک ہے بایولوجیکل کارسینوجنز. بایولوجیکل کارسینوجنز میں وائرسز ہیں, بیکٹیریاز ہیں. بہت سارے بیکٹیریا کہیں گرو ہونے شروع ہو گئے, بہت سارے وائرسز کہیں گرو ہونا شروع ہو گئے, اور پھر
پیراسائٹل انفیسٹیشن، بہت سارے پیراسائٹس بھی جلد میں، جسم میں بہت ساری جگہوں پہ کینسر کی وجہ بنتے ہیں. وہ بھی ایک جگہ پہ بہت زیادہ گروتھ شروع ہو جاتی ہے. بہت زیادہ گروتھ شروع ہونے سے وہی جب ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جی کینسر ہو چکا ہے. پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جب کبھی بھی کوئی جسم پہ گلٹی ہو تو اسے احتیاطاً چیک کروا لینا چاہیے کہ یہ میلیگننٹ ہے یا بینائن ہے، یعنی یہ مہلک یا موذی ہے یا یہ کینسرس نہیں ہے. بعض وقت تو کینسرس ہوتی ہے مگر وہ بینائن ہوتی ہے، جو کہ مہلک نہیں ہوتی، تکلیف دہ نہیں ہوتی، اور علاج کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی. پھر یہ ہے کہ کینسر سے بچیں کیسے. اگلی بات کہ کینسر سے بچیں کیسے. کینسر سے بچیں اس طرح کہ تمباکو نوشی نہ کریں، متوازن غذائیں کھائیں، اپنی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے باقاعدہ ایکسرسائز کریں، موسم کے مطابق کپڑے پہنیں، جسم کو بلا وجہ دھوپ میں ننگا نہ کریں. تمباکو کا کوئی بھی پروڈکٹ جس میں نسوار ہے، سگریٹ ہے، حکا ہے، چلم ہے اور بھی کوئی نام ہوں گے اپنے علاقائی، اس سے بچا جائے اور کبھی بھی نہیں ہوگا، کینسر میں مبتلا نہیں ہوگا. وہ غذائیں جو کینسر پیدا کرتی ہیں، سبھی کا وہ احاطہ کرنا تو یہاں مشکل ہے، تو ان سے بچیں. غذاؤں میں کیا ہے، یہ تمباکو لوگ کھاتے بھی ہیں، پان کھاتے ہیں، یہ غذا کے حد تک یقین کریں لوگ کھاتے ہیں. اور کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے، میں سندھ میں کہیں تھا تو وہاں لوگ ناشتے میں صرف ایک پان کھاتے ہیں اور اوپر سے پانی کا گلاس پی لیا یا چائے. تو ان لوگوں میں یقین کریں کہ کینسر کی جو ہے نا ریشو عام لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ہے. اچھا، اب آتے ہیں ہاں اس کی کینسر کی کازز میں نا ایک جو ہے نا ان ہائیجینک لائف تو اسی میں آ جائے گی کہ ہاتھ وغیرہ دھو کے کھائیں، برتن صاف رکھیں، اور کیا کہتے ہیں فروٹ دھو کے کھائیں، صاف اچھے طریقے سے کر کے کھائیں. ان میں بھی کارسینوجنز ہوتے ہیں. ان پہ یہ انہوں نے آج کل لگائے ہوتے ہیں رنگ کو کرنے کے لیے، سبز زیادہ کرنے کے لیے کلرز لگائے ہوتے ہیں، آرٹیفیشل کلرز، توبہ استغفار، وہ کیمیکل کارسینوجنز میں آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کینسر میں استعمال ہونے والی کون کون سی ادویات ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا. بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب تک کتنی باتیں ہوئیں تو اب تو یہ سوال بنتا ہے. البتہ ٹریٹمنٹ میں یہ آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا یہ ایئر مارک کر دوں. کچھ دوائیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو عموماً موسٹلی جو اس میں استعمال ہوتی ہیں. سر فہرست کارسینوسن چونکہ وہ کینسر ہی کا نوسوڈ ہے تو وہ اس میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ایز این انٹرکرنٹ ریمیڈی استعمال ہوتا ہے، فریکوینٹلی نہیں استعمال ہوتا. جو لوگ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، کینسر کو ٹریٹ کر رہے ہیں، یقیناً وہ جانتے ہیں کہ وہ انٹرکرنٹلی اس کو استعمال کرواتے ہیں. اور اس کا یہ بھی میں بتا دوں کہ جیسے ٹیوبرکلوسز آج کل میازمیٹک شکل اختیار کر چکا ہے نا، اسی طرح کینسر بھی ایک میازمیٹک شکل اختیار کر چکا ہے. مگر اس کا اپنا جو میازم ہوتا ہے وہ کینسر میازم نہیں ہوتا. اس کا میازم ہوتا ہے سائیکوٹک. جہاں بھی سائیکوٹک میازم ہوگا وہاں اوور گروتھ یا ایکسٹرا گروتھ ہوتی ہے. سادہ سا اس کا وہ کی پوائنٹ ہے کہ جہاں باڈی میں ایکسٹرا گروتھ یا اوور گروتھ ہوگی اس کا میازم سائیکوٹک ہوگا. تو اس کا میازم سائیکوٹک ہے. اور کارسینوسن جہاں اینٹی کینسر ہے اٹ سیلف، وہاں وہ ملٹی میازمیٹک بھی ہے. تو اس میں کارسینوسن سر فہرست ہے. پلساٹیلا جسم کے بہت سارے سائن سمٹمز کو یہ کور کرتا ہے، اپنی پلساٹیلا جو میڈیسن ہے. اس کے ساتھ ہائیڈراسٹس لوکل اپلیکنٹ کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے، زخموں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. کیلنڈولا ہے، اس کو زخموں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ایکینیشیا ہے، وہ پینے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اور لوکل زخموں کے لیے بھی. اور کالی آیوڈائڈ بہت اچھی دوا ہے. چیمافلا بہت اچھی دوا ہے. ان سارے کو اسٹڈی کرنا ہے. اب یہ نہیں بھی کسی بھی کینسر میں چیمافلا اٹھا کے دے دیں گے، نہیں، یا کسی بھی جو دوائیں ذکر کی ہیں کسی بھی کینسر میں اٹھا کے دے دیں گے، ایسا نہیں ہے. پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ڈاکٹرز کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے ہے.
स्टूडेंट्स तो यकीनन किसी सीनियर डॉक्टर से पूछ के आगे चलेंगे, मगर डॉक्टर्स भी पहले उस चीज़ को स्टडी करें अच्छी तरह से, फिर भी किसी दोस्त के साथ मशवरा करें और फिर आगे चलें। लैक्सस बहुत बड़ी दवा है, क्योंकि खून का अखराज भी होता है लैक्सस खून के मामलात में, और ये चूँकि खून के सेल्स भी बढ़े हुए होते हैं, जिस्म के आम सेल्स की ग्रोथ में भी लैक्सस बहुत अच्छा काम करती है। तो ऑरम आर्स, फ्रैक्सिनस अमेरिकाना, थूजा ओवर ग्रोथ की बहुत बड़ी दवा है। जैसे हम ये वार्ड्स में और ओवर ग्रोथ कहीं भी हो तो उसमें हम देते हैं ना, गिल्टियों में देते हैं, लम्प्स में देते हैं, लिम्फोमा लाइपोमा में देते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो कैंसरस हों। अगर कैंसरस है तो भी वो ठीक करती है, अगर कैंसरस ना हो तो भी वो गिल्टियों को और ओवर ग्रोथ को वो ठीक करती है। नाइट्रिक एसिड मल्टीमियाज़मेटिक है, बहुत अच्छा काम करती है कैंसर में। लैपस अल्बस बहुत अच्छा काम करती है, कुपेवा बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, सल्फर एज एन इंटरकरेंट रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। पैलेडियम बहुत अच्छा काम करती है। थैलास्पी बर्सा पास्टोरस बहुत अच्छी दवा है। ट्यूक्रियम बहुत अच्छी दवा है। एलोमिन बहुत अच्छी दवा है कैंसर के लिए। काली कार्ब, कोंडोरेंगो का बहुत इस्तेमाल है कैंसर में। सिलेशिया, फाइटोलाका, नक्सवामिका, आईपिका, कैडमियम मेट, कैडमियम सल्फ, कैडमियम आयोडाइड, ये बहुत अच्छी दवाएं हैं। बफोराना बहुत अच्छी दवा है कैंसर के लिए। सक्रोफुलेरिया नोडोसा बहुत अच्छी दवा है कैंसर की। इन सारी दवाओं को पढ़ें। इन सब दवाओं में आपको कोई ना कोई कैंसर मिलेगा। किसी में आपको ब्रेस्ट कैंसर मिलेगा तो किसी में आपको प्रोस्टेट का कैंसर मिलेगा, किसी में आपको ब्रेन ट्यूमर मिलेगा तो कहीं आपको आम लिम्फ नोड मिलेगा, कहीं आपको रेक्टम का कैंसर मिलेगा तो कहीं आपको कोलन का कैंसर मिलेगा, कहीं आपको लिवर कैंसर मिलेगा तो कहीं आपको पेंक्रियाज का कैंसर मिलेगा। इन सब दवाओं में कैंसर कहीं ना कहीं आपको कॉमन मिलेगा। इसको अपनी बसीरत के मुताबिक, अपनी अक्ल महारत के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से एक दिन होगा कि होम्योपैथी में कैंसर हर क्लिनिक में कामयाबी से ट्रीट किया जा रहा होगा। मैं आप अहबाब को ये मैं खुशखबरी ही देना चाहूँगा कि होम्योपैथी के केस लें, होम्योपैथी में कैंसर के केस लें, होम्योपैथ्स कैंसर के केस लें, झिझकें मत। देखें, गिल्टियाँ बड़ी कई किस्म की हम ट्रीट करते हैं ना, और टेस्ट करवाए बगैर ट्रीट करते हैं ना, वो ठीक होती हैं ना। वो चूँकि पहली स्टेज में होती हैं, टी स्टेज में होती हैं, तो वो ठीक होती हैं। कहाँ जाती हैं? जहाँ भी जाती हैं दवाइयों से वो ख़त्म हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि उनको ऑपरेट किया जाए। मेरे तो बाहर क्लिनिक के सामने बाहर लिखा हुआ है कि कोई भी ऑपरेशन कराने से पहले हमसे मशवरा कर ले। लोग आते हैं छोटी सी गिल्टी लेके और एहतियातन कुछ लोगों ने टेस्ट भी करवाया होता है कि जी तो उन्होंने कहा है कि ये तो जी अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं, यानी कि वो उनको क्या कहें, वो क्लियरली बताना नहीं चाह रहे होते ताकि बंदा परेशान ना हो। और कुछ जगहों से तो वो फौरन बताते हो ये तो कैंसर है और ये तो ऐसे हो चुका है और इस स्टेज में पहुंच चुका है और ये फैल जाएगा और ये फलां हो जाएगा और फलां हो जाएगा, इसको अभी करवा लो, ऐसा करवा लो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी होम्योपैथी में कैंसर भले वो किस स्टेज पे भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने माहिर नहीं हैं, मगर होम्योपैथी में, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में, होम्योपैथिक सिस्टम में बहुत जान है। थैंक यू डॉक्टर कासिम अली फतियाना साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों को कैंसर के मुतालिक बहुत जानकारी मिली होगी। जो नए डॉक्टर हजरात हैं उनको भी काफ़ी कुछ मालूमात मिली होगी कैंसर के मुतालिक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दूसरी बात यह है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।